बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त पीडीएम के सरबराहान, जो तीन मेजर सरबराहान हैं, तीन पार्टियों के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान राब्ते जारी हैं। और एक इजलास पहले इतला आई थी कि पीर को होगा, और फिर बाद में इतला आई कि नहीं, पीर को तो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो नैब की है दरख्वास्त, उसकी लाहौर हाई कोर्ट में उसकी पहली समाअत होगी। पता नहीं अब उस पर क्या होता है। ज़ाहिर है कि बड़े पक्के काम करके इस तरह के काम किए जाते हैं, और कोई इनकलाब तो इस मुल्क में भी आया नहीं है कि हर कुछ जो चीज़ है वो बड़ी, जिसको आप कहते हैं थ्रू द बुक वो होगी, वो नहीं होता और यहाँ पे नहीं हो सकता। और ये मेरी बात सुन के मेरे प्रोड्यूसर साहब को खांसी आनी शुरू हो गई है। उनको लगता है कि जब भी मैं कोई इस तरह की बात करता हूँ जो रूटीन से हटके होती है तो उनको कोई धचका लगता है हल्का सा। हालांकि ये रूटीन की बात नहीं है। कदों आया यार पाकिस्तान से इनकलाब? कोई इनकलाब नहीं है। प्रोड्यूसर साहब क्यों परेशान हो रहे हो? और मैंने सच्ची बात की है। पॉइंट ये है कि इस वक्त ऑप्शंस जो हैं वो पीडीएम जो है वो ज़ेर गौर है, और अपनी अपनी पार्टी के अंदर तजावीज़ जो हैं वो तैयार हो रही हैं कि हुण अगों की करना है। नून लीग वाले जो हैं वो तो मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो, उस लेवल पे जा रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान वो तो पहले दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनके यहाँ जो सियासत है वो मतलब मोतदिल नहीं है। इस हवाले से इस इशू को लेके जब से ये सेटअप कायम हुआ है, जो हैं अल्लाह आपका भला करे, इमरान खान साहब 2018 वाला इलेक्शन है वो जीत के आए, तब से वो बेचैन हैं और वो एक आज़ादी मार्च भी कर चुके हुए हैं। उनको लगता है कि पूरे के पूरे सिस्टम को जकड़ लिया गया है, पूरी की पूरी रियासत जो है वो कब्ज़ा जमा चुकी है हर चीज़ के ऊपर। ये उनका एक ख़्याल है, दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन वो हम पीडीएम की ये जो है मौलाना फजलुर रहमान की जमात UIF की ज़रा बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको नून लीग की बात बताता हूँ। नून लीग वाले जो हमारे दोस्त अहबाब हमें बता रहे हैं खबरें, वो ये हैं कि बहुत बड़ा एक हल्का ऑलरेडी पहले से वो मौलाना फजलुर रहमान के तरफ झुकाव पे था कि यार कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा और ये टेढ़ी उंगली करके ही निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हमें इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन भी अडॉप्ट करना चाहिए। पूरी की पूरी जो मज़ाहमत वाली सियासत है, टकराव वाली सियासत है, हमें उसको लेके चलना चाहिए। और वो नैरेटिव जिस तरह करके नवाज शरीफ नाम लेते थे, फिर मरीम ने वो क्या कहते हैं चार चांद लगाने की, अब पता नहीं ये जो चार चांद वाला लफ्ज़ है ये मेरे मुँह से वैसे ही निकल गया है। इसको हो सकता है बहुत से लोग जो हैं वो नापसंद करें, क्योंकि ये उनके हिसाब में तो गद्दारी है, या ये वाला जो स्टांस है, ये पाकिस्तान का कोई मुहिब वतन आदमी इस तरह की बातें नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप बात करते हैं जो उसूली बात है, तो फिर एक पाकिस्तान में हल्का इस तरह का पाया जाता है, वो बहुत बड़ा ना भी हो लेकिन वो साहिब असर है, वो बाअसर हल्का है। वो इसको ताबीर करता है कि ये आप इंडियन नैरेटिव को प्रमोट करते हैं, दुश्मन खुश होता है इससे, आप दुश्मन की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं, अब मैं इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मेरा इस पर एक अपना ख्याल है, और ज़ाहिर है ये ख्याल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरे प्रोड्यूसर में फिर खांसी शुरू हो जाएगी, तो मैं अपने प्रोड्यूसर की खांसी बचाने के लिए वो वाली बात नहीं करता। मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि कल एक प्रोग्राम के अंदर जावेद लतीफ़ साहब ने बड़ी खौफनाक बात कर दी कि बेनज़ीर भुट्टो कहा करती थी कि फ़लाना फ़लाना मैनू मार देगा, वो नाम लेती थी और उनको पता था कि वो टारगेट की जाएंगी और वो मार दी जाएंगी। फिर वो फ़ोन टेप हुआ और वो ख़बरें छपी हुई हैं, वो बातें आई हुई हैं मार्केट के अंदर कि किस तरह जो परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को धमकी दी थी कि आपकी ज़िंदगी की जो ज़मानत मैं उसी सूरत में दे सकता हूँ, या कोट एंड कोट कि आपकी ज़िंदगी की ज़मानत जो है वो मेरे साथ कोऑपरेशन पर बेस करती है कि आप मेरे साथ कितना कोऑपरेट करती हैं। तो वो बेसिकली नहीं करना चाह रही थी, तो फिर वो मार दी गई, या वो फिर जिस तरह भी इसके ऊपर कहानियाँ हैं, और कहानियों से ज़्यादा जो बातें जो अमली तौर पर हैं, फिर लोग की कट देन गाना आसिफ अली ज़रदारी को हर तरह की। आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान की एक खिदमत की हुई है, पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए 2 दफ़ा की है। एक तो वो जावेद लतीफ़ ने ये वाली बात कही, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को उन्होंने मुस्तरद किया था, जो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की इंक्वायरी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को दरख्वास्त दी थी। वो टीम आई थी और उन्होंने जो रिपोर्ट की थी
وہ رپورٹ پبلش نہیں ہوئی. وہ رپورٹ اگر پبلش ہو جائے تو بڑا مسئلہ بن جائے. تو وہ جن لوگوں کی بہت سے لوگوں نے وہ رپورٹ پڑھی ہے, تو وہ رپورٹ آصف زرداری صاحب نے دل پہ پتھر رکھ کے پاکستان کے حق میں بہتر سمجھتے ہوئے اس کو ریجیکٹ کیا. بہرحال اب پوائنٹ یہ ہے کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی کہ زرداری صاحب جب بے نظیر بھٹو کو پتہ تھا, یہ تھا وہ تھا, وہ قتل کر دی گئی, زرداری صاحب کے اوپر یہ الزام لگا اور اس وقت پاکستان جل رہا تھا, پاکستان ٹوٹ رہا تھا, اور اس وقت انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. یہ اگر مریم کے ساتھ یہ بڑا سلوک ہوا تو ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے. اب یہ تو جناب ہے توپ دا گولا ہے, یہ والی جو بات ہے جاوید لطیف کی. اور یہ نون لیگ جو ہے وہ پائے نا, وہ اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا, کمپرومائز کرنا. وہ پنجاب کی پارٹی ہے, اس کا جو ہوم گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے, جہاں سے پاکستان کے اوپر الزام ہے. باقی جو پاکستان کی جو قوتیں ہیں, سیاسی قوتیں ہیں, وہ الزام یہ لگاتی ہیں کہ یار کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی ہے, پنجاب کھا گیا, اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر ایک پنجاب کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بات کچھ اور انداز سے کر رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی والا نہیں طرز عمل اختیار کرنا, ہم نے لوگوں کو کٹہرے میں لے کے آنا ہے, ہم نے مطلب وہ جو مجبوریاں ہوتی ہیں, سمجھوتے ہوتے ہیں, وہ نہیں کرنے. اگر یہ اس کے ساتھ مریم نواز کے ساتھ یہ والا کام ہوا تو ان کا موڈ بہت خراب ہے پائن. اور وہ ہو سکتا ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے نون لیگ کو یا مریم نواز کو کہ آؤ بی بی ذرا دسو کہ آپ جو ہیں وہ, ویسے تو یہ بھی بڑا مذاق ہے کہ نیب کہہ رہی ہے جی کہ ضمانت میرٹ پہ چلو ہوئی ہوئے گی, لیکن یہ تو جناب سیاست کر رہی ہیں, سیاست کرنا جرم ہے پاکستان کے اندر. لیکن بہرحال جرم ہی ہے. کچھ لوگ وہ انہوں نے کلچر دیا تھا نا, یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے, تو ان کچھ لوگوں کی پاکستان کے اندر خواہش ہے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی, کچھ اور ہونا چاہیے. تو نون لیگ کا موڈ بڑا خراب ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر نون لیگ کو وہ سمیش والی بات جو نواز شریف نے کہی تھی کہ دھمکی ہے اور وہ ذمہ دار انہوں نے نام بتا دیے تھے, اگر کل کلاں کو یہ معاملہ اس طرف چلا تو حالات پاکستان کے جو ہیں وہ شاید نون لیگ پھر اس طرح کر کے کنٹرول نہ کرے جس طرح کر کے پیپلز پارٹی نے کیے تھے. یہ وہ دو ٹوک انداز میں بتا رہے ہیں اور وہ مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں. ان میں اکثریت اس طرح کی ہے کہ استعفے بھی دیو, سڑکاں تے آ جاؤ, مطلب تالا بند تے پہیا جام, مفلوج کر دیں پورے کا پورا نظام. یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سمجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے. لیکن نون لیگ کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ذرا دانش مندی سے چلیں, کہ اگر آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے, الیکشن سے مراد ہے کہ آپ سسٹم سے نکل کے, اسمبلیوں سے استعفے دے کے اگر آپ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم الیکشن بھی نہیں لڑتے, تو پھر الیکشن لڑنے کوئی اور آ جائے گا. مطلب آپ کے جو مطلب یہ کہہ لیں کہ سجے کھمبے کے جو لوگ ہیں وہ آ جائیں گے, اور وہ نون لیگ کا ٹکٹ نہ بھی لیں لیکن لوگوں کو پتہ ہوگا کہ فلانندہ رشتہ دار ہے, فلانندہ شیخ روحیل اصغر نہیں لڑ رہا, شیخ روحیل اصغر کا بھتیجا لڑ رہا ہے, یا خواجہ سعد رفیق تو نہیں لڑ رہا, خواجہ سعد رفیق کی بہن کا بیٹا لڑ رہا ہے. تو پھر معاملات ذرا گڑبڑ ہو جائیں گے, کیونکہ ہر بندے کی رال تو ٹپکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم مطلب یہ کہ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن یہ لوگ تھوڑے ہیں نون لیگ کے اندر. اب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف. مولانا فضل الرحمان کا گروپ پہلے دن سے ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ مزاحمت, ٹکرا جائیں, پاش کر دیں, خود کا حملہ کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. جذباتیت بہت زیادہ, اور ان کا کارکن بھی اتنا ہی جذباتی ہے. اور انہوں نے وہ جو دھمکیاں ہیں, مطلب وہ دھمکیاں کہہ لیں ان کو, یا وہ سیاسی نعرہ بازی کہہ لیں کہ جو افغانستان میں امریکہ کا حال ہوا تھا وہ ہم تمہارا یہاں پہ کر دیں گے, وہ اس طرح کی باتیں. اگر ہمارے خلاف ڈنڈا چلا تو ہم اپنے کارکنوں کو کہہ دیں گے کہ ڈنڈا چلاؤ. وہ اس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. اور ان کا جو پولیٹیکل کارکن ہے, ان کا سیاسی جماعت کا یا JUIF کا جو کارکن ہے, وہ صرف سیاسی کارکن نہیں ہے, وہ معاملہ دو آتشاہ ہے. یہ بات بہرحال پتہ نہیں کسی کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہیں, جب ان کی پارٹی کے ایک اہم عہدیدار سے آج میں نے یہ پوچھا کہ حضور اعلیٰ کہ آپ سسٹم سے نکلیں گے تو وہ سسٹم کو تو فرق نہیں پڑے گا, سسٹم کے اندر جو خلاف پیدا ہوگا کوئی اور آ کے پر کر دے گا. انہوں نے کہا ایڈا آسان نہیں ہے,
وہ جو پی این اے کی تحریک تھی اس میں جو الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا صوبائی الیکشن کا پی این اے نے، تو پھر دیکھا کہ بھٹو جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے تھے۔ اب یہ بات میں ان کے منہ پہ بڑے میں نے ذرا لگے لپٹے انداز میں کہی کہ جی کہ ایک تو وہ مومنٹم بنا ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ مومنٹم اس وقت جو بنا تھا وہ الیکشن کے ماحول کے اندر بنا ہوا تھا، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اس وقت پی این اے کے پیچھے پائن اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ الزام ہے، اور پھر فائدہ کسی اور نے اٹھا لیا تھا، ضیاء الحق صاحب آگے تھے، تو آپ ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ ان کا کہنا تھا، ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ہمیں سیاستدانوں جیسا تو ایکسپیرینس نہ ہوتا ہے، نہ ہمارا تجزیہ اس طرح کا ہوتا ہے حالات کا، تو یہ ان کو بہتر پتہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ مطلب یہ کہ صوبائی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیتے، ہم قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، ایک آپشن یہ ہے۔ اب پیپلز پارٹی والے خود کہہ رہے ہیں کہ یار کہ پھر افادیت موثریت کیسے رہے گی کہ آپ سسٹم کے ایک حصے میں تو ہیں اور دوسرے حصے سے آپ غائب ہیں، تو اس طرح تو پریشر آپ ڈیولپ ہی نہیں کر سکیں گے، لوگ کہیں گے کہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں یار۔ تو یہ والا فارمولا ان کے ہاں جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے فی الوقت، آگے چل کے ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف بتا دیں کہ جو استعفے دینے کے بعد کا سینیریو کیا ہوگا، مطلب کیا ہم الیکشنوں کو روک سکتے ہیں، کیا حکومت کو ہم کس طرح مجبور کریں گے، کیونکہ حکومت عمران خان کا نام نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے، اور بلکہ پی ڈی ایم کی پوری کا پورا خیال ہے، پوری پی ڈی ایم سوچتی ہی اسی انداز اور اسی زاویے سے ہے، یہی ان کا نقطہ نظر ہے، یہی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو عمران خان کے خلاف ہیں ہی نہیں، ہم تو عمران خان کے لانے والوں اور ان کو کھڑا کرنے والوں کے خلاف ہیں، تو پھر پائن وہ آپ ان کو کس طرح گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گے، یہ وہ پوچھ رہے ہیں۔ یعنی یہ پیر کو یا منگل کو جو آئندہ اجلاس ہونا اس میں یہ چیزیں جو ہیں آپشنز وہ ڈسکس ہونی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں خبر ہے، میں اس کو پہلے آپ کو بتا دینا چاہیے، بہرحال خبر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آج بھی جو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے، یہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے۔ نون لیگ کے بہت سے لوگ اس پر ظاہر ہے کہ وہ بلیو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ گیم ہم کھیل سکتے ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں کھیل سکتے ہیں کہ جدوں غیر جانبداری یا کسی کو آپ غیر جانبدار کر دیں، یا بات کر کے یا پھر مجبور کر کے۔ اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاست کا جو کہہ لیں کہ سیاسی قضیے کا جو حل ہے وہ سیاست کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ اب ہم جو ہیں وہ چھوٹے دماغ کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے میرا یہ خیال ہے، غلط ہو سکتا ہے، کہ سیاست کا میدان اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل فورمز ہی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں یا جہاں پہ منتخب قوتیں بیٹھتی ہیں وہ پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ آپ بیٹھ کے کوئی تگڑم ملا سکتے ہیں تو ملائیں۔ اور ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری ہو کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے میں کیا حرج ہے، یہ میرا خیال ہے، لیکن یہ نواز شریف صاحب میری اطلاع کے مطابق وہ اس کو حرام سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو بیٹھا ہو، جو صاحب اختیار ہو، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈائلاگ ہی کر سکتے ہیں، لڑ نہیں سکتے آپ پولیٹیکل کارکن جو ہے، اور لڑائی ہوتی بھی نہیں ہے پائے نا، لڑائی نہیں ہو سکتی۔ تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ آج نہیں تو کل، یا یہ پھر سیاستدانوں کا کمال ہے کہ وہ مجبور کر دیں اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح مجبور کریں گے آپ کہ جی کہ وہ آپ کے ساتھ ڈائلاگ پہ آئے؟ کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ملک کو مفلوج کر دیں؟ ملک کو مفلوج کریں گے تو پھر وہ طاقت استعمال کریں گے تو پھر پہن یہاں پہ خون خرابہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور کیا جو لوگ ہیں وہ اسی طرح وہ نیریٹو اسی طرح آپ کا سمجھ رہے ہیں، اس کو بائی کر رہے ہیں کہ یار کہ یہ ایک آر یا پار والا معاملہ ہے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ شاید اس لیول پہ ابھی حالات آئے ہیں، ہو سکتا آئے ہوں، اب مجھے نہیں اندازہ اس کا۔ یہ گیج تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہی کر سکتی ہے کہ لوگوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے یا لوگوں کا صبر کا پیمانہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، کہاں تک نہیں۔
میرے نزدیک یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، اس کو سیاسی طریقے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے، اور ڈائلاگ سیاست کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ قابضین کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان کی ہے یار، غلطیاں مطلب آپ کہہ لیں کہ آپ ان کے آگے سرنڈر نہ کریں، 100% ان کی نہ مانیں، ان کو بیٹھ کے بتائیں یار کام خراب ہوئے نا، تو ڈائلاگ کے ذریعے ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ ہم دیکھیں گے کہ جو پی ڈی ایم میں ظاہر ہے کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ صحافیوں سے کئی گنا آگے کی سوچتی ہے، ان کا ویژن صحافیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس انفارمیشن اور ڈائریکٹ جو پلز ہوتی ہیں عوام کی وہ صحافیوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ وہی یہ دھندا کرتے ہیں، وہی یہ ترجمہ نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطے میں وہی رہتے ہیں، انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کہ اب رائٹ ٹائم کس کام کے لیے ہے۔ تو یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، پیر کو یا منگل کو ایک اجلاس ہے، اور اس میں پاکستان کی سیاست اور پی ڈی ایم کی آئندہ کی حکمت عملی کے پاش کرنا ہے، ٹکرا دینا ہے، پھاڑو کر دینی ہے، یا حالات اس طرح کے پیدا کرنے ہیں طریقے کے ساتھ کہ تصادم بھی نہ ہو اور بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ بھی نکل آئے۔ فیصلہ ان کا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔